सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर। पुराने और रेस्पेक्टेबल मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम आमिर बादशाह भाई का, जो हमारे बहुत ही पुराने और रेस्पेक्टेबल मेंबर हैं। वो इस्तिखारा वगैरह का काम देखते हैं, वजीफे बताते हैं और इस रिलेटेड उनके बहुत से काम हैं। तो बहुत दिन हो गए हैं उनसे गुफ्तगू हुए, तो आज उनको इनवाइटेड किया गया है कि हमारे मेंबर्स भी काफ़ी बदले हैं, काफ़ी नए आए हैं, उन्हें भी मालूमात हो और आमिर बादशाह साहब आजकल क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी बता दें। तो आमिर बादशाह साहब आप आएँ, सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें क्योंकि न्यू मेंबर्स भी हमारे यहाँ बहुत हैं। आपका पूरा नाम, आपकी उम्र कितनी है, आप किस शहर में रहते हैं पाकिस्तान के, और जो भी बता सकते हैं आप बताएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ज़र नवाजिश है भाई। मेरा नाम मोहम्मद आमिर बादशाह है और मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब से ताल्लुक़ है मेरा और ज़िला जंग से मेरा का रहने वाला हूँ। और भाई यही मेरी मालूमात है और मेरा ये नंबर जो है ये मेरे अपने नाम पे सेव है। और भाई आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं ये कोई आपकी कोई तारीफ नहीं करता, वैसे ही आपकी इतना अर्सा हो गया आपसे बात करते हुए आपके ग्रुप में, इसे आपको यही महसूस किया है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और मेरे सब ग्रुप मेंबरान के रिज़्क़ में इजाफा अता फरमाए। और अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। आमिर बादशाह भाई, आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन। आप आजकल क्या क्या काम कर रहे हैं इस रिलेटेड, जैसे कि ये इस्तिखारा वजीफा होता है और कुछ आपने बताया था कि बीमारियों के रिगार्डिंग भी आप कुछ आजकल लोगों को मालूमात दे रहे हैं। तो छोटी छोटी ऑडियोज में, चाहे वो 2, 3, 4 हो जाए, अपने बारे में जो भी आप काम कर रहे हैं जिस तरीके की भी प्लीज मालूमात दें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़ात से अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो मैंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 26 साल एक कलाम इलाही है उसमें गुजारे हैं। उस कलाम से ये फ़ायदा है कि अगर मैं किसी बीमार को उसको दम करता हूँ या पानी पढ़ कर देता हूँ, लेकिन उसके मैं ना कोई पैसा, ना कोई हदिया, ना कोई चीज़, वो सिर्फ और सिर्फ फी सबिलिल्लाह की इजाज़त है। तो एनीवन कोई मर्ज भी है, जिस्म के किसी हिस्से में भी कोई मर्ज है, यानी कि काला यरकान है ये, और अल्लाह के हुक्म करम से वो बीमारी को शिफा होगी। देने वाले देखें अल्लाह की ज़ात है, मैं कुछ नहीं हूँ। सबसे बड़ी ज़ात वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमने तो पढ़ना है, बाकी शिफा देनी उसका काम है, उसी का कलाम है। पढ़ के दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है और तूने ही शिफा देनी है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे शिफा होती है और कई इंसानों को शिफा हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि लेकिन कहते हैं ना, इल्म मारने से कम नहीं होता, वसी होता है। तो मैं भी
اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اسی نظریے سے میں نے آپ سے بات کی تھی بھائی. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ ایسے جذبات جیسے میرے اندر ہیں سب کے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسی ہمت عطا فرمائے. آمین. آخر بادشاہ بھائی، آپ نے ایک بیماری بتائی کالا یرخان. یہ بھائی میں سمجھتا نہیں ہوں کیا ہوتا ہے، پلیز یہ بتا دیں کہ کالا یرخان کس کو کہتے ہیں. شکریہ. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی. دیکھیں میں نے بتایا نا کالا یرخان، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کا علاج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، اور میں نے ایک کہتے دیکھیں کوئی غریب بندہ ہے، امیر لوگ تو اکثر علاج کروا لیتے ہیں کینسر کا، لیکن جن کے پاس پیسے ہوں، لیکن اللہ کے حکم و کرم سے میں نے اس کے لیے بھی یہ اللہ کے کلام سے علاج شروع کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مقصد میں مجھے کامیابی دے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کلام الہی سے علاج کروں گا اور کوئی پیسہ نہیں لوں گا کسی سے بھی، اور اسی نیت سے کروں گا. اور آگے بھی میرے پاس دیکھیں، میرے پاس روزی کا مواش اپنا ایک رکشہ ہے، میں اس سے کما لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، میں اپنی روزی حلال سے کما کے کھاتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ لکھواؤں اپنے کسی سے. جو محنت کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. جی السلام علیکم بھائی. کالا یرخان ہیپاٹائٹس بی سی کو کہتے ہیں، جو بہت ہی مہنگا علاج ہے، اور اللہ کے حکم و کرم سے میں نے اس کا علاج کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، اور اللہ کی ذات ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مریض میرے پاس اس کا آیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شفا پا کی جائے گا، کیونکہ اپنے خدا پہ بھروسہ ہے مجھے، اور خدا پہ یقین رکھ کے میں کام کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی کی ذات سے مانگتا ہوں، اسی کے پہ بھروسہ ہے، اسی کا کلام ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اور وہی ہر چیز پہ قادر مطلق. عامر بادشاہ بھائی، آپ نے بتایا تھا آپ استخارے کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں. اب آپ بیماریوں کے ریگارڈنگ بھی بتا رہے ہیں کہ خدا کے فضل سے آپ ٹھیک کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں، بٹ آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی پیسہ وغیرہ اس کے لیے نہیں لیتا. تو آج کل کی مارکیٹ کی دنیا میں کون ایسے آدمی کے پاس جانا پسند کرے گا کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیسے لیتے ہی نہیں؟ تو آج کل تو لوگوں کا سوچنا یہ نہیں ہے کہ یار بہت اچھا آدمی ہے اور نیک آدمی ہے کہ پیسے نہیں لیتا ایسی چیزوں کے، بٹ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پیسے نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں تو آج کل کی دنیا میں کون پیسہ نہیں لیتا اگر کچھ ہوتا ہے. تو آپ کے شہر میں کس مزاج کے لوگ ہیں یا کیسے لوگ آپ سے آگے ملتے ہیں؟ ان لوگوں کا کیا خیال بنتا ہے اگر آپ پیسے نہیں لیتے ہیں؟ اچھا یا برا بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم میرے فیصل بھائی. دیکھیں کوئی میرے بارے میں اچھا سوچے یا کوئی برا سوچے، جو میں نے آپ کو کہا ہے نا تو وہ میں 100% بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، اور میں اس کلام کی نہ مجھے اجازت ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس کلام کا جس کو بھی دم کیا ہے یا شفا ہوئی ہے، کبھی کسی سے کوئی روپیہ نہیں لیا. دیکھیں یہاں پہ ایک بچی تھی تقریباً 13 ماہ کی، وہ ہاسپٹل میں 4 مہینے سے پڑی ہوئی تھی. تو وہ لوگ مجھے لے گئے اور میں نے اس کو دم وغیرہ کیا، لیکن وہ مجھے بہت زور دیتے تھے پیسے لو. میں نے کہا اگر آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں نا تو آپ پھر کسی پیسے والے کے پاس چلے جاؤ، نہ میں نے اس کلام کا کوئی پیسہ لینا ہے نہ مجھے اجازت ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں اپنی روزی حق حلال کی کما کے اس میں گزارا کر لیتا ہوں، اچھا گزارا ہوتا ہے میرا، شکر الحمدللہ. اور جہاں تک یہ کلام کی بات ہے تو اس کا نہ مجھے اجازت ہے، ساری عمر میں نے وقف کی ہوئی ہے فی سبیل اللہ. اور بے شک کوئی کتنا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، امیر ہو، لیکن میں کبھی بھی اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا اس کے لیے. ہاں بعض اوقات دیکھیں سسرال میں جھگڑے ہوتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور میں وہ کام بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بھی میں صرف اور صرف کوئی پیسہ نہیں لیتا اور فی سبیل اللہ کرتا ہوں کام. وہ بھی دیکھیں امیر فیصل بھائی، کسی کا گھر بس جائے اس سے بڑی نیکی اور کیا ہے. وہ دعا تو دیں گے نا، مجھے صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جب ہوگی پیسوں کی ضرورت تو اللہ سے مانگ لوں گا، وہ دینے والا غفور الرحیم. عامر بادشاہ بھائی، آپ نے بتایا تھا آپ استخارے کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں.
اب آپ بیماریوں کے ریگارڈنگ بتا رہے ہیں کہ خدا کے فضل سے آپ ٹھیک کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں، بٹ آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی پیسہ وغیرہ اس کے لیے نہیں لیتا. تو آج کل کی مارکیٹ کی دنیا میں کون ایسے آدمی کے پاس جانا پسند کرے گا کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیسے لیتے ہی نہیں؟ تو آج کل تو لوگوں کا سوچنا یہ نہیں ہے کہ یار بہت اچھا آدمی ہے اور نیک آدمی ہے کہ پیسے نہیں لیتا ایسی چیزوں کے، بٹ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پیسے نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں تو آج کل کی دنیا میں کون پیسہ نہیں لیتا اگر کچھ ہوتا ہے. تو آپ کے شہر میں کس مزاج کے لوگ ہیں یا کیسے لوگ آپ سے آ کے ملتے ہیں؟ ان لوگوں کا کیا خیال بنتا ہے اگر آپ پیسے نہیں لیتے ہیں، اچھا یا برا؟ بتائیں. شکریہ. جی میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کوئی میرے بارے میں جو مرضی سوچے، اور جہاں تک یہاں کے لوگوں کا سوال ہے تو وہ جو لوگ ان لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا، تو کسی کو فی سبیل اللہ تو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. اور جو پیسے لیتے ہیں آج کل دنیا میں فراڈ چل رہا ہے بہت زیادہ، اور پیسے لے بھی لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے. اب میرے پاس استخارہ ہے، میں استخارے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فیس ہے وہ میں لے لیتا ہوں، لیکن بقایا یہ جو ہے نا کلام الہی سے بیماریوں کا علاج کرنا، میں اس چیز کی فیس نہیں لیتا، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مستقبل میں لوں گا، اور خدا تعالیٰ کی مخلوق کی ویسے ہی خدمت کروں گا، اور یہ پختہ ارادہ ہے میرا. تو اگر کوئی آتا ہے تو نہیں، دیکھیں کوئی بندہ آتا ہے تو اپنے فائدہ ہی لے کے جائے گا، اگر نہیں آتا تو اس کی مرضی. اب دیکھیں میں تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دم کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس رضا میں راضی ہے، اور خدا تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا. دیکھیں اب کسی کو کثر ہے، جنات کا سایہ ہے، میں اس کا بھی علاج کر لیتا ہوں، لیکن میں وہ بھی فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اس کا بھی پیسہ نہیں لیتا کسی سے. بچے ہیں، ایک بچی تھی تقریباً 10-12 سال کی، اس کے اوپر جنات وغیرہ تھے، لیکن میں نے اس کا علاج کیا، میں نے ان سے کچھ نہیں لیا، صرف دعائیں لی. بھائی آج کل کے دور میں پیسہ اہمیت نہیں، دعا اہمیت رکھتی ہے. دعا مل جائے اس سے بڑا پیسہ اور کیا ہے، مجھے یہ بتائیں. اگر انسان ہر چیز یہی دیکھنے لگ جائے نا، دیکھیں نا آج کل دیکھیں گروپوں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کبھی کسی نے کسی انسانیت کے بارے میں بھی سوچا کہ اس خدا کی مخلوق کے بارے میں بھی سوچا ہے کسی نے کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا ان کا بھلا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی میری تو اپنی سوچ ہے، اپنا مائنڈ ہے، کوئی جو سوچتا ہے وہ سوچتا رہے. میں تو صرف ایسے خدا کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں. عامر بادشاہ بھائی، جیسے آپ کا ہمارے بہت پہلے سے پتا ہے کہ آپ استخارے کا کام کرتے ہیں، تو استخارہ دیکھ کر آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ لوگ آپ کو آ کے بتاتے بھی ہوں گے، رپورٹ دیتے ہوں گے کہ آپ کا کیا ہوا استخارہ، یا آپ کی بتائی گئی باتیں کتنی پوری ہوئی ہیں اور کتنی نہیں. تو اس ریگارڈنگ واپس آ کر کتنے لوگ بتاتے ہیں، اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بتائے گئے استخارے صحیح بیٹھتے ہیں یا ان میں کچھ کمی آتی ہے، اور کتنے % صحیح بیٹھتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. عامر بادشاہ بھائی، ایک ممبر نے سوال کیا ہے کہ انہیں خواب میں رات کو چڑیل نظر آتی ہے، تو چڑیل نظر نہ آئے اس کے لیے کوئی دعا کرنی ہے یا انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی. آپ نے پوچھا ہے رات کو خواب میں چڑیل آ جائے تو اس کی کیا دعا ہے. آپ ایسے کریں، رات کو سوتے وقت ایک تسبیح قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کی ایک تسبیح روزانہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر پھونک مار کے سو جائیں. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا چڑیل تو کیا اس کا کوئی شیطان کا کوئی ذریات بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. اور دوسری بات ہے استخارے کی، تو بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، بعض باتیں دیکھیں وہ غیب کا علم سب سے زیادہ بہتر وہ جانتا ہے، ہم تو ایک اشارہ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کسی کو، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے، وہ اس کو راہ دکھانے والا ہے، اس کو یہ بتا دیتے ہیں بھائی یہ ہونے والا ہے، آپ صدقہ وغیرہ کرو تو بہتر ہو جائے گا. اگر وہ ہماری بات ویسے ہی مان لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوتا ہے. کئی ایسے انسان میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم
صحیح رہے ہیں، بہتر رہے ہیں. آپ نے جیسے بتایا تھا، ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا یار نقصان بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہونے لگ گیا ہے. میں نے اس کا استخارہ کیا، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی آپ نا صدقہ دیا کریں روزانہ. تو وہ صدقہ دینے لگ گیا. تو کچھ دن بعد مجھے ملا، کہتا بھائی میں تو بہت بہتر ہوں، اب سے میرا کام بھی بہتر ہو گیا ہے اور میں بھی بہتر ہو گیا ہوں. باقی بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے. ہمیں تو جو استخارے میں دکھایا جاتا ہے ہم بتا دیتے ہیں، باقی وہ غفور الرحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے. ہم تو ایک ادنے سے غلاموں کے بھی غلام ہیں. آپ نے بتایا تھا عامر بادشاہ بھائی کہ کینسر کا بھی علاج کرتے ہیں آپ. یہ کینسر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بتا دیں تاکہ ممبرس کو پتہ چلے. شکریہ. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی. میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے حال ہی میں نا اسی کینسر کے لیے 2 وظائف کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ابھی میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. میں نے ایک مریض آج میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کا علاج شروع کیا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، وہ بہتر ہے. وہ دیکھیں کلام پڑھنا ہمارا کام ہے، شفا دینا اس کا کام ہے. تو اس کا پیریڈ ہے 41 دن کا، تقریباً 41 دن میں نے انتظام کرنا ہے، پانی اس کو دینا ہے پڑھ کے. تو باقی اللہ بہتر کر، اللہ انشاءاللہ شفا دے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے اپنے رب پہ اور اس کے کلام پہ. تو ظاہری بات ہے یقین کامل ہوتا ہے، اور یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے. اور میری نیت صاف ہے. میں اور کینسر ہے یہ، یعنی کہ کہتے ہیں دماغ کا کینسر ہو گیا یا منہ کا کینسر ہو گیا، یہ آپ کو پتا ہوگا، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے بھائی آپ. اس کے لیے بھی میں فی سبیل اللہ ہی کام کروں گا، اور اس کے لیے بھی میں کوئی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں رکھوں گا. اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب زندگی ختم ہوگی جانا ہے تو اچھے اور سرخرو ہو کے جانا ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. بھائی کو کام ایسا کر کے جائیں کہ دنیا یاد کرے. عامر بادشاہ بھائی ایک ممبر نے سوال کیا ہے کہ ناف پڑ جائے، جیسے ہمارے سائڈ بھی اس کو کہتے ہیں ناف گر گئی یا چل گئی، پتہ نہیں کیا کیا، تو کیا اس کا علاج آپ دم سے کر سکتے ہیں؟ دم پڑھیں یا کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھیں؟ بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی. میں نے آپ کو پہلے کہا کوئی مرض بھی ہو تو اس کا علاج دم سے میں کروں گا، باقی اللہ بہتر کرے گا. کلام الہی ہے، پڑھنا ہے، ناف ہو جو مرضی مرض ہو، شفا اس نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی. میرا تکیہ خدا کی ذات پہ ہے، تو اللہ کی ذات ہے جو شفا دینے والی ہے. ایک ممبر کا سوال ہے کہ جو بیماریاں آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ کے علاج سے، دعاؤں سے، وظیفوں سے، تو یہ بات پکی ہے کہ ان بیماریوں کے لیے آپ کے پاس آ جایا جائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر کے پاس تو بالکل بھی نہ جائیں. کیا رائے ہے آپ کی؟ مریض کو بس آپ کے پاس لے آئیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ کی گارنٹی ہے کیا عامر بادشاہ بھائی؟ دیکھیں السلام علیکم میرے پیارے بھائی. دیکھیں ڈاکٹر زیادہ نزدیک ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، جو میرے نزدیک ہوگا تو میں تو اس کو دم کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جانے دے، کیونکہ ڈاکٹر تو ایک کسائی ہوتے ہیں، اور وہ نہ غریب دیکھتے ہیں نہ وہ امیر دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی چھری چلانے کی کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں اس میدان میں کھوتا ہوں کہ چلو لوگوں کا بھلا تو کر سکوں، کہ جو اتنے روپے پیسے لگاتے ہیں وہ ان کے پیسے تو بچیں، چلو کوئی کسی غریب کے کام تو آئیں گے. میں تو یہ کام فی سبیل اللہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا. عامر بادشاہ بھائی ایک ہمارے ممبر نے صلاح کہہ لیجیے دی ہے فری کی کہ اتنے مریض اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو جانا چاہیے کیونکہ پیسے تو آپ کو لینے ہی نہیں ہیں، فری علاج کرنا ہے. تو آپ کیا ایسا پاسبل نہیں کہ اسپتالوں میں جائیں کینسر کے؟ کچھ لوگوں نے جیسے عمران خان صاحب نے بھی کینسر کا اسپتال بنوایا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی مدد کریں، ان کا علاج کریں، تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی ہوگا اور ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. تو کیا یہ کام اس طرح پاسبل نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی. دیکھیں میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا
میں نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور شفا ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ یقین رکھ کے میرے پاس لائیں گے اور لے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا ہی ہوگی۔ تو میرے اللہ نے چاہا جو بندے دیکھیں پیسے لگاتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، پھر بھی ان کو شفا نہیں ملتی، تو میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر وہ یقین رکھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا ضرور ہوگی۔ اور میں اسی وجہ سے تو آیا، میں نے دیکھا ہے نا پہلے بھی اپنی آڈیو میں کہ یہ ڈاکٹر لوگ چمڑی تک اتار لیتے ہیں لوگوں کی، تو میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے یہی کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں کالج ارکان کا اور کینسر کا اور کوئی بھی مرض ہوگی میں اس کا علاج فی سبیل اللہ کروں گا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کروں گا، اور جس میرے بہن بھائی کو میری ضرورت ہوگی وہ مجھے بتائیں، میں پہنچوں گا اور اس کا علاج بھی کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا بھی ہو۔ جی السلام علیکم میرے پہلے بھائی، میں اپنی کوئی مشہوری کروانے کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، میرے دل نے کہا کہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تو وہ میں کر رہا ہوں، اور میں نہ کسی پبلسٹی کا محتاج ہوں، نہ مجھے پبلسٹی اپنی چاہیے، اور نہ ہی میں اپنی پبلسٹی کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ہوتا ہے میں جاتا ہوں اور جا کے جہاں تک علاج کر سکتا ہوں تو وہ کرتا ہوں، اور کئی انسانوں کا بھلا بھی میں نے کیا ہے، اور اللہ کے حکم و قدم سے کرتا رہوں گا، چاہے مجھے پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں پبلسٹی اپنی چاہتا ہوں۔ یہ تو میرے پیارے بھائی امیر فیصل ہیں جن سے میں اپنے دل کی بات کر لیتا ہوں، ان کے گروپ میں آ کے بات کر لیتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی کسی گروپ میں ایسی باتیں نہیں کرتا، نہ شیئر کرتا ہوں، اور اپنے دل کا حال احوال اپنے بھائی کے اس گروپ میں بیان کر لیتا ہوں، اور نہ ہی مجھے پبلسٹی کی ضرورت ہے۔ عامر بادشاہ بھائی ممبر نے سوال کیا ہے کہ آپ کی دعا ہی کام کرے گی، ارے واہ باجے ہی موجے، نزدیک اور دور کی بات تو ہم نے کی ہی نہیں آپ سے کہ ڈاکٹر ہمارے نزدیک ہے یا نہیں، آپ صرف یہ بتا دیں کہ صرف آپ کے پاس یعنی آپ کے دم کر دینے سے ہی کینسر چھو منتر ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا؟ کوشچن مارک۔ لو دسو پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں اور ارد گرد قبرستان بنا لیں، آپ یہ کیا بات ہوئی بتائیں۔ مطلب ممبر کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا یا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو آپ تو یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ نے نہیں چاہا۔ ڈاکٹر لوگ بھلے ہی لاکھوں روپے لوٹ لیتے ہوں، کہنا آپ کا دکانداری کرتے ہوں، بٹ لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم نے پیسہ بھی خرچا، روپیہ بھی خرچا، اب نہیں بچا تو نہیں بچا۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اتنی مہلک بیماریوں کے آپ علاج کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے یا الٹا سیدھا کچھ ہو گیا تو یہ ساری ذمہ داری آپ کو نہیں بنائیں گے لوگ، یہ بتائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی، میں نے یہی تو بات کی ہے کہ آپ مجھ پہ یقین نہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیے، اور جب میرے خدا نے چاہا، میں کوئی قبرستان وغیرہ بنا کر نہیں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں، میں اپنا رکشہ چلاتا ہوں، روزی کماتا ہوں، اور چلتا پھرتا لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اور میرے دل میں نہ کوئی لالچ ہے۔ مجھے پتا ہے ایسے کام کرنے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں انسان کی زندگی پہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پیسے نہیں لیتا تو یہ ایسے ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے ایسے کتنے سوال کیے ہیں، مجھے کوئی ان کا برا نہیں لگا، ٹھیک ہے میرے بھائی، اور جن بھائیوں نے بھی یہ سوال کیے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اگر آپ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں تو میں آپ کو گھر بیٹھ ہی بتا دوں گا جو چیز میرے پاس ہے، آپ وہ اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کریں اللہ پہ یقین رکھ کے، تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھی شفا ہوگی، میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ محترم عامر بادشاہ بھائی ایک سوال آیا ہے، جیسے یہ بچوں کے کہتے ہیں کہ ڈار نکل رہی ہو، عقل داڑ یا کیا چیز بولتے ہیں، اگر اس میں نکلنے میں پرابلم ہو یا کچھ ایسی دقت آ رہی ہو تو کیا اس کا بھی علاج ممکن ہے آپ کے پاس؟ کیا اس کا علاج کر سکتے ہیں، یا اس کا علاج ہم گھر بیٹھے کیا کریں بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کو یہی تو بتایا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نہیں آنا چاہتا میں ان کو کلام الہی بتا دیتا ہوں، تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا۔ دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، بہت لوگ باتیں بھی کرتے ہیں،
جو انسان سچا ہوگا نا وہ سچی بات کرے گا۔ اب دیکھیں زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی زندگی ہے تو اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اگر اس کی نہیں زندگی تو میں تو کیا کوئی بھی نہیں اس کو بچا سکتا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہاں جو کلام میرے پاس ہے میں جس سے دم کرتا ہوں لوگوں کو شفا ہوتی ہے پڑھوں گا، اور اس کو انشاءاللہ تعالی مجھے میرے خدا پہ یقین ہے، میرا ایمان ہے اللہ پہ کہ اس کو 100% انشاءاللہ شفا ہی ہوگی۔ باقی رہے یہ کینسر والی بات آپ جو کر رہے ہیں میرے بھائی، دیکھیں کینسر کے لیے میں نے 2 وظیفے ابھی کیے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی 1-2 مریض میرے پاس آئے ہیں، پہلے میں ان کے اوپر یہ کلام الہی پڑھ کر شروع کرنے لگا ہوں کل سے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے وہ اگر صحیح ہو گئے تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور کہ کینسر کے علاج کے میں نے 2 مریض ہیں، میں آپ کے ان سے بات بھی کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں گروپ میں ہی بات کرواؤں گا، تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ میں اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جی میرے پیارے بھائی، اگر کسی کے بچے کا یہ مسئلہ ہو عقل دار کا ہو تو اس کے لیے آپ ایسے کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت ہے نا، تو وہ 41 مرتبہ پڑھ کے اس عقل دار پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالی درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور شفا بھی ہوگی، کیونکہ دیکھیں کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اس کی یہ صورت ہے، وہ اپنی اس کلام کی عزت رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 41 مرتبہ یہ پڑھ کے اس پہ پھونک مار دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہو۔ جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی میسج میں کہا ہے کہ نہ ہدیہ نہ فیس نہ ہی کوئی کسی کے ہاتھ میں رکھ کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں خود کرنے والا ہوں، اور نہ کوئی میرا خلیفہ ہے نہ کوئی میرا کوئی اور ہے، میں اپنی ذات خود ہوں اور خود ہی جاتا ہوں، اور نہ کبھی کسی سے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کی ہے، جس کو شفا ہوتی ہے اس کو کہتا ہوں کہ بھائی مسجد میں ڈال دینا، مجھے نہیں چاہیے، کیوں کہ اس کلام کا اگر میں نے کسی سے کوئی پیسہ بھی لیا نا تو بھائی یہ میرے اوپر بہت ہی ظلم ہوگا، اور میں اپنی ذات پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا کسی سے کوئی پیسہ لے کے، اور نہ انشاءاللہ مستقبل میں زندگی میں کبھی بھی کسی سے پیسہ نہیں لوں گا۔ عامر بادشاہ بھائی، ادھر ہم نے اپنے علاقوں میں جو دیکھا ہے کہ اگر ہمیں قرآن شریف لینا ہو اردو کا ترجمے کے ساتھ یا بنا ترجمے کے، اور ہم ان دکانوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ملتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت تو کچھ نہیں ہوتی، نہ قیمت پوچھنی چاہیے، اس کا ہدیہ آپ اتنا دے دیجئے۔ تو کیا کچھ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو فیس نہیں دیتے، ہدیہ لے لو، ہدیہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا آپ یہ بھی نہیں لیتے؟ اور اگر ہم آپ کو یہ رائے دیں کہ آپ فیس وغیرہ لینی شروع کریں کھل کے، اور اگر آپ کو فیس اپنے پاس نہیں بھی رکھنی تو اس ایڈمن امت اگروال پہ یا امیر فیصل میں بھیج دیا کریں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر تو آپ کو ثواب بھی لگے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، آپ اس پیسے کو رکھیں گے بھی نہیں، بتائیں، شکریہ۔ عامر بادشاہ بھائی، ایک ممبر نے کہا ہے کہ چلتے چلتے پاؤں میں سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں، چلنے سے بہت جلدی تھک جاتا ہوں، کسی نے بتایا کہ آپ پر کالا جادو ہے، کیا ایسا کالے جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور کوئی پھوک وغیرہ یا وظیفہ اس میں کام کر سکتا ہے تو بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی، دیکھیں کلام الہی میں وہ طاقت ہے کہ وہ ہر جادو کے آگے، ہر جادو کوئی بھی جادو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ اس کو کہیں کہ یہ پڑھا کریں روزانہ، تو انشاءاللہ تعالی جادو بھی ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سوئیاں چبھنیاں بھی بند ہو جائیں گی۔ ایت الکرسی ہے نا، ایت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد کی صورت پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل یا ایھا الکافرون، کل چاروں کل، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے پہ پھونک مار لیا کریں، اور ساتھ میں نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ رات کو سوتے ہوئے میرا بھائی یہ کام کرے تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا۔ اور جہاں رہی فیس کی بات، تو آپ کے لیے تو بھائی جان بھی حاضر ہے، اگر آپ کا دل گوارا، ضمیر گوارا کرتا ہے کہ میں فیس لینا شروع کروں تو بھائی میں آپ کے لیے تو یہ کر سکتا ہوں، تو لیکن میرے بھائی میرا دل یہ ضمیر میرا نہیں، میں اس کلام کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی سے کوئی پیسے کا تقاضا کروں،
کیونکہ میری تقریباً 40 سال عمر ہو گئی ہے بھائی، اور میری تقریباً اس میں 26 سال گزر گئے ہیں اس کلام کو پڑھتے ہوئے. تو میں نہیں چاہتا کہ 26 سال کی ساری جمع پونجی اپنی گوا دوں اور اللہ کے ہاں جب میں نے جانا ہے تو یہی کہوں کہ میں پیسوں کے لیے کرتا رہا ہوں سب کام. میں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جس میرے بہن بھائی کو میری ضرورت محسوس ہو میں حاضر ہوں، دن رات ان کے لیے حاضر ہوں. کوئی مشورہ چاہیے ہو اور ان کو قرآن و حدیث کے مطابق مشورہ دے سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ عامر بادشاہ بھائی، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی اچھی جانکاری معلومات دی ممبرس کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی کوئی مصیبت نہ آنے دے، اور میرے تمام گروپ کے ممبران کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وہ اہل زر جو سیاست سے کام لیتے ہیں، وہ اہل زر جو سیاست سے کام لیتے ہیں، انہی سے چھپ کے ہمارا سماج ملتا ہے. ہمارے پاس نظر ہے نہ مصلحت کوشی، ہمارے پاس نظر ہے نہ مصلحت کوشی. ہم اس سے ملتے ہیں جس سے مزاج ملتا ہے، ہم اس سے ملتے ہیں جس سے مزاج ملتا ہے. سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. جس نے آ کے سنوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. لامکاں کے بنے ہیں وہی تم کی، جن کے نعلین کو چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا